अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया की नई लेबर हुकूमत ने भी गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कमर कस ली है और अब क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। बरतानिया में बड़े और छोटे कारोबारी सेंटर जो हैं उनकी लिस्टें मुरतब की जा रही हैं, जहाँ पर उमूमी तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन काम करते हैं और ज़्यादातर ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, कैश इन हैंड पे ये काम कर रहे हैं, जिनमें आप कह लें कि कार वॉशर्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स पे काम करने वाले लोग भी हैं, ब्यूटी सेक्टर में, ब्यूटी सैलून्स में ये लोग उमूमी तौर पे काम कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है, बल्कि वो लोग जो इन्हें नौकरी फराहम कर रहे हैं, यानी इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। होम सेक्रेटरी यूवेट कूपर ने कहा है कि उन्हें ये जानकर सख्त हैरानी हुई है कि तारकीन वतन को रवांडा भेजने के मंसूबे पर 1000 सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे हैं। वाज़ह है कि समंदर के रास्ते बरतानिया आकर पनाह तलब करने वालों को रवांडा भेजना गुज़श्ता टूरी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा था, जिसे इक़्तिदार संभालने में लेबर हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। यूवेट कूपर ने कहा है कि इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के हुकाम को तारकीन वतन के इस्तेमाल और उन्हें काम देकर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जराइम पेशा ग्रुपों की हौसला अफजाई करने वाले एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का कह दिया है और हुकूमत गैर कानूनी तौर पर आने वालों से मुताल्लिक़ फ़ौरी ये फ़ैसला करके उन्हें महफूज मुल्क भिजवाने के मंसूबों पर काम कर रही है। अब रवांडा नहीं तो वो महफूज मुल्क कौन से हो सकते हैं? क्या ये टूरिज़म की जो पॉलिसी थी उसी की कंसिस्टेंसी है? ये एक बुनियादी सवाल है जो यूएच कूपर की स्टेटमेंट के बाद सामने आता है। बरतानवी अवाम मुनज़्ज़म और कंट्रोल सियासी पनाह का निज़ाम देखना चाहते हैं, जहाँ तनाज़ात और जुल्म से भाग कर आने वालों की मदद की जाए, वहीं जिन्हें इस मुल्क में रहने का हक़ नहीं उन्हें तेज़ी के साथ निकाला जाए। लेबर पार्टी ने बॉर्डर सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह करार देकर बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड के क़याम का वादा अपने मंशूर में भी कर रखा है। उन्होंने ये एतराफ़ भी किया है कि छोटी कश्तियों से समंदर के रास्ते आने वालों को रोकने में कुछ वक्त लगेगा। रवां साल 15,489 अफराद समंदर के रास्ते बरतानिया दाखिल हो चुके हैं। अब हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, नई हुकूमत की, लेबर हुकूमत की इमिग्रेशन कंट्रोल पॉलिसी क्या होगी? क्या इसमें जो टूरिस्ट की पॉलिसी थी उसकी झलक नज़र आएगी या कुछ हटके करेंगे, या कोई एमनेस्टी की तवक्कुआत भी हैं ये बैकलॉग कवर करने के लिए? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन आवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आवान साहब शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अख्तर गोंदल साहब माहिर कानून हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर मेहमान भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। आवान साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन कि हम ये सोच रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पे आने वालों को किसी महफूज मुल्क भेजा जाए? क्या रवांडा की जगह किसी और मुल्क का चुनाव किया जाएगा? और ये उसी तरह की पॉलिसी है जो टूरिस्ट जिन्होंने फ्लैगशिप के तौर पे जिसको इस्तेमाल किया, और अब लेबर की पॉलिसीज़ में भी वैसी ही एक उसी का तसलसल नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। मेरा नहीं ख्याल किसी और मुल्क से मुराद है कि जिस मुल्क के वो बशिंदे हैं उन्हें उधर ही वापस भेजा जाएगा, क्योंकि पहले तो यही था कि जो लेबर पार्टी है हमेशा से इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टीज को कहा जाता था, लेकिन इस दफ़ा जब वो जीत कर आए हैं तो लग ये रहा है कि उनके तेवर जो है वो कुछ और बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे मूड में नहीं है जहाँ पर जो तारकीन वतन है उनको को रिलीफ दिया जाए। और यही वजह है कि अब तो ये बातें बिल्कुल आम हो रही हैं कि जो लेबर पार्टी है इसकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी आने वाली है चंद दिनों में, वो शायद टोरी से भी जो है वो ज़्यादा सख्त हो, क्योंकि जो वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि जो टोरी पार्टी के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा जो नेट इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से जो है वो लोकल लोगों को जॉब्स मिलना मुश्किल है। तो उन्होंने यही हल निकाला है कि जो यहाँ पर इलीगल लोग हैं या जो लोग यहाँ पर जो है वो किसी और वीज़े पर हैं और जिनको वापस भेजा जा सकता है, उनके बारे में जो है वो इक़दाम किए जाएँ। तो अब आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि जो लेबर पार्टी है इसकी जो पॉलिसी है वो मज़ीद सख्त होगी, और जहाँ कहीं भी जो है वो ऐसे तारकीन वतन काम कर रहे हैं जिनको काम करने की इजाज़त नहीं है, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। और इसके इशारे भी मिल रहे हैं, और जो नई होम सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट कोट की जा रही है कि वो ये कह रही हैं कि जो लोकल लोग हैं उनकी जॉब्स और उनकी जो बेटर लाइफ है वो उनकी प्रेफरेंस है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर पॉलिसी भी मज़ीद सख्त होगी, और जो लोग यहाँ पर उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जी जैसी टोरी लेबर पार्टी आएगी तो
امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ پالیسی جو ہے مزید سخت ہوگی. جی ٹھیک ہے. گوندل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ریفلیکشن ہے لیبر کی پالیسی میں ٹورزم کی جو پالیسی تھی اس کی؟ تھینک یو عباسی صاحب. جی میرا خیال ہے نہیں, ٹوری کے یہ ان کی پالیسیز ٹوٹلی اپوزٹ ہوں گی. جیسا کہ انہوں نے پرائم منسٹر نے آتے ہی کہا کہ روانڈا پلان از ڈیڈ اینڈ بیریڈ, انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور جیسا کہ آپ خود ہی اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ اس پہ 1000 لوگ کام کر رہے تھے اور اس پہ بلین پاؤنڈ خرچ ہو رہے تھے. تو جو لیبر ہے, یہ جو اس ملک میں پوائنٹ بیس سسٹم تھا وہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا 2009 میں. تو اب دے آر گوئنگ ٹو ریوزٹ آل دی امیگریشن پالیسیز. اب ان کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو انلیگل امیگریشن ہے, جو نیٹ مائگریشن ہے, اس کو کم کرنے کے لیے ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسمال بوٹس میں تھرو انگلش چینلز آتے ہیں, انلیگلی اس ملک میں آتے ہیں اور آ کے اسائلم کلیم کرتے ہیں, ان پہ گورنمنٹ لاکھوں پاؤنڈ لگاتی ہے, اور وہ کن کن ملکوں سے آتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا بگ ایشو ہے اس ملک میں. تو اس کے لیے جو لیبر ہے انہوں نے ایک بارڈر سیکیورٹی کمانڈ کے نام سے ایک فورس قائم کی ہے جس پہ وہ کافی فنڈنگ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں, اور جو فرینچ گورنمنٹ ہے ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں اور ان سے بھی وہ معاہدہ کر رہے ہیں. تو وہ جو فورس ہوگی وہ ادھر سے آنے والی جو کشتیاں ہیں ان کو کنٹرول کریں گی, اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ان کو پکڑا جائے وہ کہاں سے بیٹھتے کہاں سے ہیں. اور پھر جو انسانی جو ہیومن اسمگلنگ ہے اس میں جو ملوث ہوتے ہیں, ہیومن اسمگلر جو ہوتے ہیں, ان کے خلاف وہ بڑا سخت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور اس کے لیے وہ جن ملکوں سے میجارٹی ملکوں سے لوگ آتے ہیں ان ملکوں میں بھی یو کے گورنمنٹ کے ایجنٹس کام کریں گے, انڈر کور ایجنٹس ہوں گے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کو کون بھیجتا ہے, وہ کیسے آتے ہیں, سارا کچھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ان ملکوں سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو ایک تو ان کا یہ پلان ہے کہ اس کو روکا جائے, دے آر ٹیکنگ ویری اسٹرانگ میئرز آن دیٹ. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو لیبر ہے ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں جو بھی ہیں امیگریشن کے حوالے سے, ظاہری بات ہے نیٹ مائگریشن کو انہوں نے کم کرنا ہے تو انلیگل امیگریشن جو ہے اس کو روکنا تو انہوں نے ہے, لیکن ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ میجارٹی جو ہوتی ہیں پالیسیز وہ ان ہیومن نہیں ہوتی, وہ سینسیبل اپروچ کو اڈاپٹ کرتی ہے لیبر, اور وہ ان بریچ آف ہیومن رائٹس ایکٹ نہیں ہوتی. جیسا کہ وہ جو انلیگل امیگریشن ایکٹ ہے ٹوری نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ پاس بھی ہوا, اس کے جو ہوم سیکرٹری ہے مسز کوپر وہ اس کے اگینسٹ ہے. آن دی ادر ہینڈ جو میں ایجوکیشن سیکرٹری کی اسٹیٹمنٹ آج کی دیکھ رہا تھا, کل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ویلکم کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری یونیورسٹیز کو بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں, ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے, ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح کہ پچھلے دور میں ان کو ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے. اب وہ انلیگل جو لوگ اس ملک میں ان پہ سخت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یعنی جو انلیگل ورکنگ ہے, انلیگل امپلائمنٹ ہے, اس کے وہ سخت خلاف ہے لیبر, اس کی پالیسی سخت ہوگی. اس کے لیے وہ انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے لیے وہ جو ریسٹورینٹس ہیں, کار واش ہیں, بیوٹی سیلونز ہیں, یہ ان پہ پہلے کریک ڈاؤن کرتے ہیں. جو امیگریشن انفورسمنٹ ٹیم ہے ان کو انہوں نے یہ ایک ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ چیک کریں اور ان جگہوں پہ ان امپلائمنٹ سیکٹرز میں جو بھی لوگ انلیگلی کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو واپس. نہیں گوندل صاحب, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے وہ اسائلم کلیم کر رہے ہیں, کیسز پینڈنگ ہیں, بیک لاگ بہت زیادہ ہے. اب اس میں کچھ لوگ تو اکنامک مائیگرنٹ ہیں لیکن کچھ تو واقعتاً حالات نے مجبور کیا ان کو اپنا وطن چھوڑنے پہ. تو یہ تو کریک ڈاؤن اسی طرح کی بات تو ٹورسٹ بھی کیا کرتے تھے, اس کریک ڈاؤن میں کیا فرق ہے پھر؟ لیکن بات ترجیح یہ ہے کہ لیکن جو لوگ اس ملک میں انلیگلی رہ رہے ہیں ان کو یا تو اپنا اسٹیٹس ریگولرائز کرانے کے لیے, لیگلائز کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دینی چاہیے, جس طرح کی بھی دو ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن دیں, کوئی اور جو اپلیکیشن بنتی ہے وہ دیں. اگر سیاسی پناہ کا کیس کرنا چاہتے ہیں, اسائلم کا کلیم کرنا چاہتے ہیں, اسائلم کو کلیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلیکیشن دیں. اگر وہ انلیگلی اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر تو یہ ہے نا کہ اپنے اسٹیٹس کو ریگولرائز کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دیں, اور ان اپلیکیشنز کو وہ انکریج کریں گے. جس کا رائٹ بنتا ہوگا اس کو دیں گے, جس کا نہیں بنتا ہوا
وہ اپیل صحیح ہے. ٹھیک ہے گوندل صاحب, میں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اسلم شیخ صاحب, رومانہ کوثر صاحبہ بھی ساتھ ہیں, ان سے بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلم شیخ صاحب, اب جو گورنمنٹ چھاپے مار رہی ہے مختلف جگہوں پہ یہ پلان بنا رہی ہے, میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک شخص سالوں سے اسائلم سیکر ہے, اس نے اپنی اپلیکیشن دے رکھی ہے, اس کا سٹیٹس ابھی کلیئر نہیں ہو رہا, اور گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کو سپورٹ مل رہی ہے اس پہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا, وہ کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر؟ اس کے پاس کیا چارہ کار بچتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی بہت جلدی ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ابھی اس کو آئے تقریباً 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا. بہت سی پالیسیز ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جو کہ نیٹ امیگریشن کو ایک سال پورے موازنہ کرنے کے بعد پالیسیز تبدیل کی جائیں گی, نئی پالیسیز لائی جائیں گی, معیشت کے معاملات دیکھنے کے بعد نئی پالیسیز لائی جائیں گی. جیسے کہ ابھی گوندل صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن کی آپ کو بہت بڑا سیکٹر ہے یو کے اندر, اس کو سارے معاملات کنسلٹ کرنے کے بعد نئی پالیسی سامنے آئیں گی. میرا یہی سوال رومانہ سے ہے. رومانہ, جو اب غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ کام کر رہے ہیں, کیش ان ہینڈ پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس واٹ ایلس آپشن کیا بچتا ہے کہ اب اگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا یا حکومت سخت پالیسی اپنائے گی یا ان کو ڈیپورٹ کیا جانا ہے یا کسی محفوظ مقام پہ بھیجا جانا ہے جس طرح سیکرٹری کہہ بھی رہی ہیں, تو فرق کیا ہے ان پالیسیز میں جو ٹورسٹ کی اور لیبر کی تھی؟ تھینک یو سو مچ. جیسے ہم نے کہا کہ جو انلیگل ورکرز ہیں, ابھی ہم اوبویسلی ایز امیگریشنسٹس ہمیں پتہ ہے کہ جو اسمال بزنسز ہیں یو کے میں وہ امپلائی یا ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جو کیش ان ہینڈ سیلری جن کو دیتے ہیں نا. سو ایسے لوگوں کے لیے لیبر گورنمنٹ کی یہی پالیسی ہے کہ ایسے لوگوں کو کریک ڈاؤن کریں گے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک پازیٹیو یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو کریک ڈاؤن کریں گے تو ان لوگوں کے پاس چانس ہوگا کہ اپنی جو امیگریشن سٹیٹس ہے وہ ریگولائز کریں, کیونکہ اگر یہ کیش ان ہینڈ کام کر رہے ہیں اور وہ الیگل ہے اور اوور سٹیز ہے, دین اوبویسلی مینس کہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی ہوئی یا کوئی ان کا کیس کوئی پروسیس میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ مجبوری میں ایسا کام کریں کیش ان ہینڈ. سو لیبل کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ پوری پالیسیز کو رینیو کریں گے اور ایسے لوگ جو اوور سٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ اوور سٹیز کیوں ہے, اگر ان کو کریک ڈاؤن کریں گے, فار ایگزامپل ان کو ڈیٹین کر لیں گے اور جیسے پالیسی میں بولا گیا ہے کہ امپلائیز کے اوپر بھی فائن لگائیں گے, تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے پاس وہ چانس ہوگا کہ وہ ایکسپلین کر سکیں ہوم آفس کو کہ وہ اس سچویشن میں کیوں ہیں. جو صرف اسائلم سیکرز نہیں ایسی سچویشن میں ہوتے, یہاں پہ یو کے میں بہت سارے اوور سٹیز بھی ہیں جن کی اپلیکیشن پریویسلی ریفیوز ہو گئی ہیں لیو ٹو ریمین یا ہیومن رائٹس کے اوپر, اور وہ واپس نہیں جا سکے. تو آئی تھنک اس پالیسی کے تھرو ایسا ہوگا کہ لوگ اب پھر فورورڈ آئیں گے کہ اپنی اپلیکیشنز ڈالیں اینڈ ہوم آفس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں کہ وہ کس وجہ سے یہاں پہ اوور اسٹیئر ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی جو مارکیٹ جو ہے جو کیش ان ہینڈ کام کرتے ہیں, اٹس ویری کامن ہے, سب کو یہ پتہ ہے ایسا ہوتا ہے, اینڈ دے ٹرائنگ ٹو کریک ڈاؤن تاکہ لوگ پھر اوور اسٹیئرز نہیں رہیں. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے, میں قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ پالیسیز بہت سخت ہوں گی, لیکن جو ایک سٹیٹمنٹ تھی اس سے یہ ریفلیکٹ ہوا کہ شاید کوئی روانڈا کو آلٹرنیٹ ملک نہ تلاش کر لیا جائے. اچھا, ابھی جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بتائیے کہ ایک جو اسائلم سیکر ہے جس نے اپنی درخواست دے دی ہے, اس کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کیا کر سکتا ہے, کیا وہ کوئی کام کر سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں کا جنہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دے رکھی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے, وہ اوور اسٹیٹ بھی ہو چکے ہیں یا ان کا سٹیٹس انلیگل ہو چکا ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ گورنمنٹ نے اگر یہ اندیا دیا ہے, یہ وارننگ دی ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کریں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ابھی تک کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں دی, جن کا سٹیٹس لیگل نہیں ہے, تو یہ ابھی فوری طور پر ان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سیریس ہوں اور فوری طور پر اپنے معاملات کو ہوم آفس کے حوالے کریں, بتائیں انہیں کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, آیا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے ویزا ایکسپائر ہیں, وہ چاہ رہے ہیں,
یا وہ کسی اور کیٹیگری کے اندر جیسے ہیومن رائٹس کی اپلیکیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر ریگولرائز کروانے کے لیے کوشش کریں اور اس کو آج سے شروع کریں تو ہی بہتر ہے. ادروائز یہ ہوگا کہ جو لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کریک ڈاؤن کے اندر, ان کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہوں گی, تو یہ میرے خیال سے ہوم آفس کے لیے ان کو ریموو کرنا اور یوپی سے ڈپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے جو گڈ ٹائم تھا اس کے اندر انہوں نے کوئی اپلیکیشن یا کوئی ایسا کلیم فائل نہیں کیا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ان کے لیے گولڈن چانس ہے ان لوگوں کے لیے جو ریگولرائز نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے لیبر گورنمنٹ کا جو ریکارڈ ہے پچھلا وہ بہت بہتر ہے, وہ کافی اس میں نرمی رکھی گئی ہے. کبھی بھی انہوں نے ہیومن رائٹس کے معاملات کے اندر سختی نہیں کی. جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے معاملات انہوں نے بڑے فیئر طریقے سے اور بڑے جو ہے انسانی حقوق کے جو معیار اس کے مطابق چلائے ہیں, ان کو اپیل کے رائٹس دیے ہیں. اور ان سارے معاملات کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ جو یورپ کے اندر معاملات ہیں برطانیہ کے, ان کو بہت اچھا ٹیک اپ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ایک لائن کے اندر آئیں گی اور ساری جو صورتحال ہے, یہ جو پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں یہ سامنے آئیں گے, تو میرے خیال سے صورتحال کافی بہتر ہوگی. کریک ڈاؤن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ لاریاں بھریں گے یا جہاز بھریں گے اور یہاں سے ڈپورٹ کر دیں گے لوگوں کو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایشو پینڈنگ باقی ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں, اپنے اسٹیٹس کو ریگولرائز کریں اور اپنے معاملات کو ہوم آفس کے سپرد کریں. جی صحیح ہے. میں گودل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جو اسائلم سیکرز ہیں جن کے معاملات پینڈنگ ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے لیے لا موجود ہے کہ وہ اگر ان کے پاس اوبیسلی ورکنگ رائٹ نہیں ہے تو وہ کام کی پرمیشن لینے کے لیے, ورک پرمیشن کے لیے ایک اپلیکیشن ہوم آفس کو دے سکتے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میری یہی مشورہ ہے, یہ آپ کے پروگرام جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہے لوگوں کو, کہ جن لوگوں کے جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہوا ہے اور ان کے پاس ورک پرمیشن نہیں ہے, وہ اپنے جو بھی ان کے لائرز ہیں یا جو بھی ان کے پاس لیگل چینل ہے اس کے تھرو ورک پرمیشن کی اپلیکیشن دیں. نارملی تو قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور وہ 1 سال سے پینڈنگ ہے اور اس کی جو پینڈنسی ہے اس میں کوئی آپ کی غلطی نہیں ہے, کوئی آپ کی وجہ سے وہ پینڈنگ نہیں ہے, تو آپ کو جو ورکنگ رائٹ ہیں وہ ملنے چاہیے. لیکن جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ہوم آفس کو لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ورک پرمیشن نہیں ہے اور میرے پاس کوئی مینز بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سپورٹ کر سکوں, تو ورک پرمیشن کی اپلیکیشن اسی وقت بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے وہ آپ کو گرانٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ان لوگوں کے لیے جیسے اسلم شیخ صاحب نے کہا کہ بیٹر اپرچونٹی ہے. جو بندہ ادھر سالوں سال سے رہ رہا ہے یا انلیگلی رہ رہا ہے, اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن لیگل ایڈوائس لے اور کوئی نہ کوئی اپلیکیشن, اسائلم بنتا ہے تو اسائلم کی, ہیومن رائٹس بنتا ہے تو ہیومن رائٹس کی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ضرور دے اور اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. کیونکہ جیسا کہ میرے کولیگ اسلم شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو لیبر گورنمنٹ ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے which would be in violation of human rights. تو میں اس میں یہ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اٹ از دی لیبر گورنمنٹ جنہوں نے 1998 میں ہیومن رائٹس ایکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا اور ہیومن رائٹس کو اپنے لاز میں, اپنے ملک کے اسٹیچوٹ میں انکارپوریٹ کیا تھا اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. تو میں یہ کہوں گا, میرا اس پہ جو ہے وہ ٹیک یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے اپلیکیشنز نہیں دی ہیں وہ اپنی اپلیکیشنز دیں, ان لیگلی اس ملک میں نہ رہیں. لیبر کا مطلب ان لیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو کریک ڈاؤن کرنا ہے. جن کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں ان کو وہ بالکل نہیں چھیڑیں گے, یا جو اپلیکیشن دیتے ہیں ان کو بھی نہیں وہ چھیڑیں گے. اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس لیگل رائٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کو رائٹ آف اپیل ملتا ہے تو آپ امیگریشن ٹرائبیونل میں چلے جاتے ہیں, اگر رائٹ آف اپیل نہیں ملتا ہے تو آپ جوڈیشل ریویو میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں, ان کو اویل کریں. اور دوسری بات انلیگل ورکنگ کی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیش ان ہینڈ کام کرتا ہے, کیش ان ہینڈ کام کرتا ہے,
اگر ریٹ 10 پاؤنڈ ہے تو اس کا امپلائر ڈیفینیٹلی اس سے لیس اس کو دے رہا ہوگا, 5 پاؤنڈ دے رہا ہوگا, 7 پاؤنڈ دے رہا ہوگا, اس سے کم دے رہا ہوگا. تو وہ جو امپلائی ہے وہ بھی تو اس کا امپلائر اس کو ابیوز کر رہا ہے نا. تو اسے چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو ریگولرائز کرانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے, اپنی اپلیکیشن دے, ہو سکتا ہے اس کو رائٹ مل جائے. اور دوسرا جو ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے, اگلے میرا خیال ہے لاسٹ سیشن میں جو ایکس ہوم سیکریٹری ہے مسٹر کلیورلی, اس نے ان کو تانا بھی دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو انلیگلی اس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو آپ ایمنسٹی دینے لگے ہیں. تو میرا یہ گیس ہے, میری اوپینین ہے کہ جو لیبر کی گورنمنٹ ہے وہ جو سالوں سال سے پرانے ادھر لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, ان کو ایمنسٹی دینے کا ضرور سوچیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات. آپ مطلب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. رومانہ صاحبہ یہ بتائیے گا ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں جس طرح بھی گوندل صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک رجحان پایا جاتا ہے لیبرز کے کچھ لوگوں میں کہ ایمنسٹی دے دی جائے, تو کرائیٹیریا عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کتنے سالوں سے جو لوگ برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان کو ایمنسٹی دے دی جائے گی, اور اس سے پہلے جو ایمنسٹیز دی گئی ہیں اس میں منیمم کتنا ٹائم فریم تھا, کتنے سال تھے جو لوگ وہاں مقیم تھے اور ان کو پھر ایک سٹیٹس دے دیا گیا؟ یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے ایمنسٹی کا, بیکاز جب بھی لیبر گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہیومن رائٹس اینڈ ایمنسٹی کا نام ضرور لیا جاتا ہے. سو ان دونوں چیزوں کو لنک کر کے اب جب لیبر گورنمنٹ آ ہی گئی ہے تو اس کے حساب سے سب یہی بول رہے ہیں, اور ان مائی اوپینین ہونا بھی چاہیے کہ ایک ایمنسٹی ہونا چاہیے تاکہ جو بیک لوگ ہے کیسز کا, اوور اسٹیز کا, تو وہ کلیئر ہو. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک یو کے کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایمنسٹی کی, اسپیشلی دس ٹائم ایٹ دا کرنٹ ٹائم دے نیڈ این ایمنسٹی ٹو کلیئر ود دا بیک لوگ. سو پریویسلی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ انڈر لیبر گورنمنٹ 2-3 ڈفرنٹ ایمنسٹیز آ چکی ہے, اینڈ وہ ایک اوپن ایمنسٹی نہیں ہوتی, ایک جنرل ایمنسٹی ہوتی ہے. اس میں بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ سرٹن لوگ اس میں آئیں گے, کہ جو لوگ ایک ٹائم سے لے کے ون ٹائم پیریڈ میں اگر انہوں نے اسائلم کیا ہوا تھا, اپلیکیشن کوئی ڈالی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک یہیں پہ ہیں, تو ان کو انڈیفینٹ لیو دیا گیا تھا. اینڈ دوسری بھی پالیسیز یہ تھی کہ جنہوں نے اس ٹائم سے لے کے انٹر کیا یو کے, لائک ایک ڈفرنٹ تھی کہ جنہوں نے کلیم کیا ہے, اور دوسری ڈفرنٹ تھی کہ جنہوں نے ایک ٹائم سے انٹر کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک ابھی بھی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایک جنرل ایمنسٹی کرے جس پہ ایون اگر وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز لگا دیں کہ یہ لوگ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. بٹ فور ناؤ آئی تھنک جو اوور اسٹیز ہیں یا جن کے اسائلم کیسز کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے ود دا ہوم آفس, بیکاز ہم نے دیکھا سنس کووڈ بہت سارے کیسز ہیں ابھی جن کو انٹرویو پہلے بھی نہیں بلایا ابھی تک, سو وہ کیسز پینڈنگ ہیں, لسٹ میں ہے. سو ایسی کوئی ایمنسٹی ہونی چاہیے جن سے یہ ایٹ لیسٹ یہ بیک لوگ کلیئر ہوگا. اینڈ جو اوور اسٹے آ رہے ہیں لوگ جو ایلیگل انٹر کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ایسا کچھ فارمیٹ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسا پروسیجر ہوگا نیکسٹ اسائلم پروسیس میں. آئی تھنک جو اسائلم کا جو اوور آل پروسیس ہم نے دیکھا ان دا لاسٹ 2 years وہ کافی چینج ہوا ہے, اینڈ دیر بین ڈفرنٹ پالیسیز ود ان اسائلم انٹروڈیوس کی گئی ہے. کچھ لوگوں کے انٹرویو پروسیس بھی چینج کر دی ہے, اینڈ جس طرح ان کے کیسز ہینڈل ہو رہے ہیں یا ان کو 5 years کا روٹ مل رہا ہے, یہ بھی اس میں کافی چیزیں چینجز اس میں آئی تھیں. پر اگر ایمنسٹی کی ہم بات کریں دین ڈیفینیٹلی وی ڈو نیڈ این ایمنسٹی ایٹ دس ٹائم, اینڈ آئی تھنک کوئی بھی کیٹیگری اگر وہ سیٹ کر لیں اٹ ول ہیلپ اے لاٹ آف پیپل that are overstayers. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز ہیں ایمنسٹی کے؟ یہ چانسز تو کافی برائٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک لاگ کافی زیادہ ہو چکا ہوا ہے اسائلم اپلیکیشنز کا, اس کے علاوہ اوور اسٹیئرز کا. اس کے بعد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کیسز کو اپیلز کے اندر لے کے گئے ہوئے ہیں, وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے گلے میں آپ ہڈی بن کے رکے ہوئے ہیں. اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اب وہ کس طرح ٹیکل کریں. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو آنا ہے وہ یہی آنا ہے جیسے ہی
یہ معاشی معاملات اپنے اور باقی لیگل معاملات میں جو پروگریس کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ الٹیمیٹ رزلٹ وہ یہی نکلے گا کہ ایٹ لیسٹ جو ایمنسٹی اناؤنس کی جائے اور اس کے جو فائدے ہوں گے وہ بتائے جائیں گے، جس کے اندر سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ جتنے لاکھوں لوگ یو کے اندر موجود ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے گا، ان سے جو امیگریشن کی فیس ہیں وہ وصول کی جائیں گی، آئندہ وہ ٹیکسز ادا کریں گے، اس کے علاوہ وہ برٹش اکانومی کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ جو این ایچ ایس کے معاملات اس کے اندر ان کا ریکارڈ آئے گا، اس کے علاوہ وہ جو نیشنل انشورنس ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جب پازیٹیو سائڈ کو دکھائی جائے گی کہ جو امیگرینٹ یو کے اندر موجود ہیں ان کو ریگولرائز کرنے سے یو کے اکانومی کو اتنا بوسٹ ملے گا، وہ لوگ بزنس کریں گے، وہ لوگ طالبوں کی جو ریکوائرمنٹس ان کو پورا کر کے جو شارٹیج آکوپیشن ہے اس کے حل کریں گے. رائٹ سائڈ دکھائی جائے گی گورنمنٹ جو امیگرینٹس کا جو یہاں پر فائدہ ہے وہ زیادہ ہے، بجائے اس کے جو ایک ڈارک سائڈ دکھائی جاتی ہے کہ یو کے اوور کراؤڈڈ ہو گیا، یو کے اندر اتنے لوگ آ گئے، یو کے اندر یہ ہو گیا اور سسٹم جو کولیپس کر رہا ہے. میرے خیال سے جب رائٹ سائڈ دکھائی جائے گی تو اس کے فائدے بھی نظر آئیں گے کہ کوئی بھی اکانومی جو ہے جو ویسٹرن ورلڈ پورا ہے اس کے اندر امیگرینٹس کے علاوہ چلنا ممکن نہیں ہے، لیبر شارٹیج پوری ہونا ممکن نہیں ہے، نئے بزنس چلنا ممکن نہیں ہے، اور یہ ساری لیبر مارکیٹ جو ہے وہ امیگرینٹس کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے. ہم نے آج تک یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کیش ان ہینڈ جاب کے اوپر یا لو پے کے اوپر کبھی بھی ہم نے جو برٹش لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہوں گے. یہ سارے امیگرینٹس لوگ ہیں جو نئے نئے بزنسز آئیڈیاز یہاں لے کر آتے ہیں، نئے نئے بزنسز کھولتے ہیں، اس کے اندر جو اپرچونیٹیز دیتے ہیں، اس کے علاوہ برٹش اکانومی کو بوسٹ دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جب سامنے آئیں گے تو میرے خیال سے ایمنسٹی کا سامنے آنا ضروری ہے، اور اس کے اندر جو فائدے اس کے آئیں گے تو برٹش اکانومی موو کرے گی، ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہوگا. صحیح ہے. گوندل صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن عوان صاحب آپ سے ذرا ہم جانیں گے کہ عمومی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ساؤتھ ایشینز کی جو جن کی یہ معاملات ہیں، اسٹیٹس ان کے ابھی تک ڈیفائن نہیں ہیں یا کوئی اسائلم پہ ہے، وہ کتنے ہوپ فل ہیں لیبر کی گورنمنٹ آنے کے بعد، اور کیا سینٹیمنٹ ہے ان کا کہ انہیں کوئی میسو ریلیف اس امیگریشن کے تناظر میں مل جائے گا؟ دیکھیں، ہوپ تو ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے اور ابھی بھی لوگ نا اسی ہوپ پہ ہی، اور بڑے لوگ انتھوزیسٹک ہوتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں کہ لیبر پارٹی کو اس وجہ سے سپورٹ کیا جائے کہ یہ تھوڑی سی امیگریشن فرینڈلی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹوری پارٹی. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ جیسے ہی ابھی اشارے مل رہے ہیں تو وہ تو یہ مل رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ٹوری پارٹی ہے لیبر پارٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا نہیں ہونے والے، اور اس حوالے سے دو الٹامات کر رہے ہیں جو کہ شاید ٹوری پارٹی بھی نہیں کی ہے. روانڈا کے معاملے پر ضرور انہوں نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے سارا جو پلان تھا وہ رول بیک کر دیا ہے، اس سے ضرور لوگوں کو فائدہ ہوگا. برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. فائنینشلی کتنا زیادہ خرچ کیا جا رہا تھا جو ہے وہ صرف امیگرینٹس کو جو ہے دوسرے ملک میں بھیجنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ جو اتنا زیادہ، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا بیک لاگ ہے امیگریشن کا کہ اگر اس کو جو ہے وہ حل نہ کیا گیا یا اس کے اوپر تو نہ دی گئی تو ظاہر ہے لوگ پہلے ہی معاشی پریشانی کا شکار ہیں، مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. اور حکومت کو چاہیے کہ کم از کم کوئی ایسا میکانزم ضرور بنائے کہ جو لوگ یہاں پر جو ہے وہ شریف شہریوں کے رہ رہے ہیں، جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور وہ کافی عرصہ سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی اناؤنس کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ ہمارے ٹیکس نیٹ کا جو ہے وہ حصہ بن سکے. اور جیسے ابھی رمانہ صاحب نے فرما رہی تھی کہ یہ بالکل ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر کسی بھی سسٹم کے اندر نہیں ہیں انہیں ضرور یہ چاہیے، اور ہم اپنے پروگرام میں متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے، اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ امیگریشن کے اندر یا تو جن کی اپیل ہیں یا جن کا کوئی نہ کوئی کیس ہے. جن کا کوئی کیس یا کچھ نہیں ہے ان کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے ابھی بھی لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ضرور اپنے آپ کو جو ہے وہ سسٹم کے اندر لے کر آئیں تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو وہ فائدہ اٹھا سکے. ادروائز جو ہے وہ صورتحال
لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے وہ تھوڑی سی سختی ہونے والی ہے، کیونکہ بہت سارے کیئر ورکر بھی ایسے ہیں جو اب آئے ہیں تو وہ مجبوراً جو ہے وہ ایسی جابیں کر رہی ہیں شاید جہاں پر ٹیکس نہیں دینا پڑتا، جس کو کیش ہی نہیں کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ضرور چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائے جس سے لوگ جو ہے وہ مشکل سے بچ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے، مزید گفتگو ہمارے ساتھ رہی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے۔ گوندل صاحب، ایک بڑی سیدھی سی بات نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو ایک عرصے سے رہ رہے ہیں ان کا اگر سٹیٹس ڈیفائن کر دیا جائے یا ان کا جو امیگریشن سے متعلق معاملات ہیں ان کو حل کر دیا جائے، اور ایک تعداد بڑی ان میں اسائلم سیکرز کی ہے، وہ جو گورنمنٹ کے لیے لائبلٹی اس صورت میں بن گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو رہائش بھی دینی ہے، گورنمنٹ نے ان کے دیگر انتظامات بھی کرنے ہیں، انہوں نے کام بھی نہیں کرنے اور ٹیکس نیٹ میں کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کو چھوٹ دینے میں یا ایمنسٹی دینے میں، کیونکہ یہ اکانومی کی بہتری کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے بھی بڑا سیدھا سیدھا کلیہ ہے، لیکن وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا وہ رکاوٹیں سیاسی ہو جاتی ہیں، سماجی ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے گورنمنٹ مستقل طور پہ یہ ایک معاشی بوجھ اٹھائے پھرتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے جی، سیاسی رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو امیگریشن کا ایشو ہے یہ ایک بگ ایشو ہے، اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ایجنڈے پہ یہ ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے، اور اس میں بڑی وہ اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں، پلان بھی بناتے ہیں، لیکن جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا ہے جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ باؤنس بیک کرتی ہیں، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کر پاتی۔ لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی جو اپروچ رہی ہے وہ آلموسٹ ٹھیک رہی ہے۔ سے فار ایگزامپل کہ 2007 میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو لوگ ادھر اسائلم سیکر ہیں اور جن کے کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ان کے لیے انہوں نے لیگیسی اسکیم ایک نکالی، اس کے نام سے ایک ایمنسٹی تھی، اس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، ان میں جن لوگوں کے پرانے رہ رہے تھے ان کو بھی اس میں فائدہ ہوا۔ اس سے پہلے 2000 میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جو لوگ ادھر فیملیز کے ساتھ 2000 سے پہلے آئے ہیں ان کو اسٹیٹس دیا جائے، ان کو بھی اسٹیٹس ملا۔ اب کافی سارے نئے لاز بنے، جیسے کہ ایک بڑا ڈریکونین لا پاس ہوا 2012 میں، جس میں جو لوگ پہلے قانون یہ تھا کہ جو لوگ 14 سال سے ادھر انلیگلی رہ رہے ہیں آفٹر دی کمپلیشن آف 14 ایئرس، وہ جیسے بھی ہے انلیگلی جو بھی ہے انلیگل لوگوں کے لیے تھا، ان کو انڈیفینٹ ملتا تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو چینج کر دیا۔ جو ٹوری گورنمنٹ تھی 2012 میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ڈسکریشنری لیو ڈیسائیڈ کیا، اور وہ 14 سال سے جو پیریڈ ہے وہ بڑھا کے 20 ایئرس کر دیا، یعنی کہ جو بڑی زیادتی تھی کہ جو بندے اب 20 سال اس ملک میں کنٹینیوسلی رہیں گے انلیگلی، ان کو انڈیفینٹ کی بجائے جو کہ پہلے 14 سال کے بعد ملتا تھا ان کو ڈسکریشنری لیو ملے گی، جو فردر 10 ایئرس اس پہ وہ رہیں گے، یعنی 30 ایئرس کے بعد ان کو انڈیفینٹ ملے گا۔ ایک تو جو لیبر گورنمنٹ ہے اس کو اس لا کو ریوزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بیرسٹر صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے، وہ لوگ جو 20 سال تک رہیں گے، یعنی 20 سال تک وہ اپنا سٹیٹس بھی ہڈن ہی رکھیں گے، دیٹ مینز ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں ہوگی، یا اس سے مراد یہ ہے تو وہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے، اس پہ ڈیسیژن نہیں ہے؟ اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا ہڈن ہے، یا اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس کا ڈیسیژن نہیں آیا، یا اپلیکیشن دیتے آئے ہیں وہ ریفیوز ہوتی آئی ہیں، الٹیمیٹلی ان کا 20 سال تک کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی سٹیٹس لے نہیں سکے، تو ان کو وہ یہ 2012 میں لا بنا تھا، اس کو بڑا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ان ہیومن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمنسٹی کی بالکل ضرورت ہے، جیسے کہ میرے کولیگ پینلسٹ نے اس پہ فوکس کیا، یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت ایمنسٹی کے۔ بہت سارے لوگ ادھر لاکھوں کی تعداد میں لیگلی رہ رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ پہ برڈن بھی ہیں، اگر ان کو لیگل اسٹیٹس دے دیا جائے تو وہ اس ملک کی اکانومی میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ پالیسیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں، یہ تو گوندل صاحب پوری دنیا کی سیاست میں ہے نا، اپوزیشن کے نعرے دعوے اور ہیں، حکومت کے رنگ اور ہیں، ظاہری بات ہے وہ باتیں بدل جاتی ہیں، پوری دنیا میں یہ سیاست میں چلتا ہے۔ بہرحال شیخ صاحب وی ہوپ فار دی بیسٹ، اور آپ کے پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ویور ہیں، تو ان کے لیے یہ بٹ آف ایڈوائس ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو ریگولرائز کرانے کے لیے
کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ضرور دیں. صحیح. میں شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ گورنمنٹ کو، ظاہر ہے نئی نویلی گورنمنٹ ہے، اس تناظر میں آپ کی طرف سے کیا سبمیشنز ہیں، کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس امیگریشن کے معاملے پہ، غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پہ ٹاپ 3 کام کیا کرنے چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو موجودہ امیگریشن لا ہے اس کو فوری طور پر ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کے جو معاملات دبا دیے گئے ہیں یا ان کو لیس امپورٹنس دی گئی ہے وہ سامنے لایا جائے. اس کے علاوہ جو ریزنیبلنس ہے اور فیئرنس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ویزاز کے معاملات کے اوپر انتہائی سخت کر دیا گیا ہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی ایک امیگرنٹ کسی ملک میں ایز اے ورکر جاتا ہے تو اس کی فیملی کے بہت سے رائٹس ہوتے ہیں. ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان کو وہاں رکھا جا سکتا ہے، جن میں امیڈیٹ فیملی، بیوی بچوں کے علاوہ پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں. یہ سارے معاملات یو کے اندر ناقابل قبول ہو چکے ہیں. یہاں آپ نہ اپنی پیرنٹس کو لا سکتے ہیں، نہ اپنے بہن بھائیوں کو بلا سکتے ہیں. وزٹ ویزا کی پالیسیز ہیں، ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے. وہ بھی فیئرنس سے بہت بہت دور ہیں کہ کوئی بھی اگر اپلیکیشن دی جاتی ہے. پچھلے دنوں اسٹیٹس آئے ہیں کہ پاکستان سے لاکھوں اپلیکیشن جو ہیں وہ وزٹ ویزا کی ریفیوز ہو گئی ہیں. ان کے اوپر صرف فیس وصول کی گئی ہے اور ان کو کوئی بھی ریزنیبل کنسیڈریشن نہیں دی گئی. تو یہ بہت ہی جو غیر قانونی اور غیر انسانی عمل ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکرز کے رائٹ ہیں یہاں پر امیگریشن کے حوالے سے، ان کے اوپر ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو نہیں بلا رہے، ان کو رائٹ آف اپیل حاصل نہیں ہے، ان کے ویزاز جو ہیں وہ اگر صحیح ہے. شیخ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. رومانہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی گورنمنٹ کو؟ جی ڈیفینیٹلی میں اس بات پہ اگری کرتی ہوں کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی اور جو پالیسیز انٹروڈیوس کی گئی تھی، فار ایگزامپل جو مین پالیسی تھی روانڈا کی، اس طرح کی پالیسیز اور جو دوسری بھی تھیں کہ امیگریشن فیس بھی انکریز ہوئی تھی، امیگریشن ہیلتھ سرچارج جو تھا وہ بھی انکریز ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو امیگریشن میں انٹروڈیوس ہوئی تھی ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے ضرور، تاکہ جو لوگ فار ایگزامپل اگر لارج فیملی ہے، وہ اوور اسٹیز ہیں، ان کے لیے اتنی مشکل تھی ایک اپلیکیشن، سمپل اپلیکیشن ہوم آفس میں ڈالنے کے لیے. تو ایسی چیزوں کے لیے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، تو ایسی چیزوں کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی ریوزٹ کرنا چاہیے اور جو پالیسیز انٹروڈیوس کی گئی تھیں ان کو رینیو کریں اینڈ ایسی پالیسیز لے کر آئیں جیسے اسلم صاحب نے کہا کہ جو لوگوں کے لیے ایزی ہو، جو اوور اسٹیز ہو، جو اتنا پیک لوگ ہو، اس کو کلیئر کرنے کے لیے اینڈ بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے. بیکاز جو لوگ یہاں پہ ہیں یا اسائلم سیک اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اوبیسلی ان کے پاس کوئی گراؤنڈز ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنی کنٹری چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. تو ان کی اپیل سنی جائے، ان کی اپلیکیشن پراپر طریقے سے کنسیڈر کی جائے rather than just having numbers there. اوان صاحب آپ کی طرف سے کیا ہیں تجاویز؟ بالکل میں رومانہ صاحبہ سے بھی متفق ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کرائٹیریا سیٹ کرنا چاہیے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ جو بھی بندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر اسائلم کلیم کریں تو ان کو رائٹ آف لیو یا رائٹ آف ورک دے دیا جائے. ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن جو اس سسٹم کے اندر ایک بڑی دیر سے رہ رہے ہیں اور بالکل پیسفلی رہ رہے ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو لیگل اسٹیٹس دیا جائے تاکہ اس کنٹری کے اندر وہ بھی کردار ادا کر سکے، تو ان کو ضرور چانس ملنا چاہیے. صحیح. شیخ صاحب یو وانٹیڈ ٹو کمپلیٹ یور سبمیشن پلیز. جی بالکل جیسے میڈم رومانہ نے کہا کہ امیگریشن فیس جو بہت ہائی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 3 یا 4 لوگوں کی ایک فیملی ہے وہ کسی بھی ویزا پہ ہیں، وہ اسٹوڈنٹ پہ ہیں یا ورک ویزا پہ ہیں، تو ان کے لیے IHS سرچارج اور ویزا فیس کی جو اتنی ہائی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر یہ پورا نہیں اترتے. اتنے زیادہ وسائل یہاں پر نہیں ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اتنے پیسے اکٹھے کر کے اپنی فیس اپنا رینیول ویزا کروا سکے. اسی طرح ورکر ویزا میں بھی یہ مسائل جو ہیں سامنے ہیں. تو یہ امیگریشن پالیسیز اور فیس کے اوپر فیئرنس ہونی چاہیے اور یہ ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ کے یہ ساری چیزوں کو کم کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہیومن رائٹس کو کنسیڈر کر کے ان معاملات پہ غور کیا جائے. شکریہ اسلم شیخ صاحب، رومانہ کوثر صاحبہ، اختر گوندل صاحب، غلام حسین اوان صاحب. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.